बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहेंगे। ये जो सियासी पेचीदगियाँ चल रही हैं, कह सकते हैं कि ये पूरा सियासी खेल शायद सिर्फ 2 हफ्तों के ऊपर मुहित है, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत ने आईनी तरामीम मंजूर कराने के लिए जो अपना स्पीड का गियर है वो भी तब्दील कर दिया है, ज़्यादा स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी किसी हद तक उनका साथ देने का फैसला कर लिया है। स्पीकर नेशनल असेंबली किसी से पीछे नहीं रहे, वो भी इसी दौड़ के अंदर शामिल हुए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अड़े हाथों उन्होंने लिया है। मखसूस नशिस्तों के फैसले के ऊपर जल्द अज जल्द कोई मामला सामने आना चाहिए। उन्होंने एक दूसरा खत है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तहरीर कर दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें इस पूरे सियासी खेल के अंदर, तो वो भरपूर कोशिश कर रही है कि हम ये आईनी तरामीम रुकवाएंगे। अब मसला ये है कि ये जो कोशिशें की जा रही हैं पीटीआई की तरफ से, ये रेत की दीवार साबित होंगी या फिर सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगी। इसके ऊपर आमिर साहब का तज्जिया आप लोगों के सामने रखेंगे, मगर ये भी आपको बताएंगे कि जो रेजिस्टेंस का अमल है, मुजाहमत का अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो और भी उन्होंने तेज़ करने के हवाले से ऐलानात शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े अहम शहर हैं जहाँ पर एहतजाज के हवाले से दोबारा से लाहे अमल तय करने की कोशिश हो रही है। और इसके अलावा जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने तो बाकायदा तौर पे थ्रेट कर दिया है, आईजी को हटा दो वरना दोबारा से धावा बोलने के लिए हम तैयार बैठे, इस्लामाबाद में लश्कर लेकर आ जाएंगे। आमिर साहब देखें, पूरी सियासत का जो एक महवर है, जो मरकज है, वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। चाहे आईनी तरामीम हो या फिर रेजिस्टेंस का अमल हो, वो तो तैयार बैठे हैं दोबारा आने के लिए। वो कहते हैं हम लापठा कर देंगे, धावा बोल देंगे। ये आपका तासुर है। मैं उनकी गुफ्तगू बता रही हूं आपको। आज मैंने बहुत गौर से उनकी तकरीर जो असेंबली के अंदर दोबारा की है, उन्होंने बड़े गौर से सुनी है, तो मैंने उसमें से जो अखज़ मतलब किया है वो आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ किया है। अच्छा। आप अभी इब्तदाई में अपने फरमा रही थी कि जी वो कह रहे हैं आईजी को हटा दो वरना मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। तो उन्होंने पहले बहुत क्रेडिट लिया, मैं समझता हूँ बड़ी दलेरी से, और जिस तरीके से वो लीड पिछली दफ़ा भी करते रहे और इस दफ़ा भी लीड किया, मगर जिस तरीके से वो यहाँ से भागे हैं वो काफ़ी सारे पे उन्होंने खुद ही पानी फेर दिया है, जो कि ऐसे मौके पे किया है कि जबकि पीटीआई के इस वक्त वर्स्ट क्राइसिस है। इस वक्त उनके लिए मेक और ब्रेक है कि उनका लीडर जो है वो पहले तो वो ही जेल में था ही 1 साल से, अब उस लीडर की 2 बहनें भी जेल में डाल दी गई हैं और भी भांजा भी जेल में है, और भी लीडर जो है नए जो है 500-700 बंदों की लिस्ट बनी हुई है जिनको कुछ को गिरफ्तार कर लिया, कुछ को किया जाएगा। तो वो ये सवाल आ जाता है कि ऐसे मौके पे पीटीआई जो है वो क्या पैगाम दे रही है अपने वो जो वर्कर को जिसने यहाँ पे 48 घंटे मार खाई, कि जिस तरीके से उसका क्लाइमैक्स हुआ है वो कोई इतना अच्छा नहीं हुआ, और उसके लिए जो जवाब देने चाहिए अली अमीन गंडापुर साहब को, वो जवाब देने की बजाय और कन्फ्यूजन फैला रहे हैं और सवालात खड़े कर रहे हैं। ये तकरीर जो थी वो कल की ही जो कमेटी नहीं ख़त्म हो रही थी कि जो उन्होंने वहाँ तकरीर फरमाई कि किस तरह वो चकमा दे के यहाँ से दौड़ गए और वो जो है पता नहीं पिकेट के अंदर बैठे रहे, और फिर किस तरीके से वो पहाड़ी पे चढ़े, पहाड़ी से उतरे और फिर लिफ्टें लेते हुए, जेब में कोई पैसा नहीं था, और डॉन की तरह 12 ज़िलों की पुलिस को चकमा देते हुए जो है ना वो पेशावर निकल गए। आज जो स्टोरी सुनाई है उसको रिपीट किया है और मजीद मज़ाक़ खेज उसके अंदर और कई सवाल आ गए हैं। 2-4 बड़े सवाल जो उसके अंदर हैं। पहली बात तो ये है कि वो मुझे कॉमेडी के अंदर वो एक मज़ाक़ खेज बात है, मगर वो जो रूट बता रहे हैं ना, वो किसी को वो रूट नहीं समझ आ रहा कि अगर आप हरीपुर से, मैं भी इस इलाके में बहुत जाता आता रहा हूँ, कि अगर आप जाएँ तो हरीपुर से आप बड़ी तरबेला के दाएँ से बाएँ से निकल के जो है बड़े आराम से आप स्वाबी में से होते हुए आप पेशावर चले जाते हैं। ये जो पूरा शांगला सवाद पूरे केपी का एक मुतालियाती दौरा करते हुए वहाँ पे पहुँच रहे हैं, किसी को पहले तो वो रूट नहीं समझ आ रही। भी तो इतनी थी। दूसरा वो जो स्टोरी बेबसी की बताई है कि उनके अपने अफसरान जो थे वो उनके डरे हुए थे और वो कह रहे थे हमारा जिक्र ना कीजिएगा, और ये कौन हुकूमत कर रहा है। चीफ मिनिस्टर खुद पूछ रहा है कौन हुकूमत कर रहा है। भाई अगर एक तरफ तो वो ये तासुर देते हैं कि वो बड़े दबंग किस्म के चीफ मिनिस्टर हैं और बिल्कुल अपने सूबे में टोटल कंट्रोल में हैं, एक तरफ वो पिक्चर पेश कर दी उन्होंने कि जी मैं किस तरह अपने सूबे में ही छुपता छुपाता रहा और मेरे अपने अफसरान जो हैं वो बेचारे डरे हुए हैं, मुझे वो डीपीओ जो है उसने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया। नौकरी मेरी खतरे में। तो भाई आप इतने अगर बेख्तियार हैं तो इस्तीफा दें और घर जाएं जो है, फिर आप क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं।
دوسرا جو ہے ان کا یہ سب سے بڑا تو سوال یہ تھا یہاں پہ کہ آپ دیکھیں اگر کوئی موٹر سائیکل میں پتلی گلیوں سے شیر افضل مروت نکل جاتا ہے نا تو وہ ایک اور ایڈونچرس ہے، وہ ایک اور کہانی ہے، وہ ایک ان کے کریڈٹ پہ جائے گا. مگر جب چیف منسٹر اس طرح پتلی گلی سے نکلتا ہے نا تو یہ اس کے آفس کی شان نہیں ہے. اس کو اریسٹ کر دینی چاہیے تھی کہ بھائی صاحب مجھے گرفتار کریں. میرا خیال ہے بہت مشکل سوال تھا انتظامیہ کے لیے، حکومت کے لیے، ایک چیف منسٹر سٹنگ کو اریسٹ کرنا. وہ کہہ رہے میرے وقار کے مطابق گرفتاری نہیں ہونی تھی، مجھے بے وقار کرنا تھا، اسی لیے میں بچا ہوں وہاں سے. تو بے وقار جہاں باقی اتنے بے وقار ہو گئے، جو عمران خان کے ساتھ جو ہو گیا، تو یہ بھی اگر بے وقار، یہ پھر ہم نے بات کر رہے ہونا تھا نا کہ اس کی بے توقیری کی گئی ہے. یہ ایک کہانی تھی. اب اس بے توقیری سے بچنے کے لیے وہ جو باقی یہاں 48 گھنٹے سے بے توقیری ہو رہی تھی باقی عام ورکر کی، ان کا کیا قصور ہے کہ ان کو بلا کے باہر کھا کے کوئی وہاں پہ کوئی لیڈر نہ آئے، کوئی لیڈ کچھ سمجھ آتی ہے، کوئی حکمت ہے اس میں کہ کچھ لیڈر ہوتے ہیں وہ اس بات میں کہ سمجھ آتی ہے، کچھ نے پارلیمانی سیاست کرنی ہوتی ہے، کچھ نے ٹھیک ہے بکلا جو اتنے ڈھیر اکٹھے کر لیے ہیں وہ مقدمے ہار جاتے ہیں، نہ وہ مقدمہ جیت سکتے ہیں، نہ وہ پارلیمنٹ میں لڑ پاتے ہیں، نہ سڑکوں پہ لڑ پاتے ہیں، تو پھر کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ تو کسی نہ کسی کو تو لیڈ کرنا ہے نا. تو وہ جو ڈیمورلائزڈ ہو گیا ہے ان کا ورکر، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ضلع کے لیول پہ ہم کریں گے. آج میں اسد قیصر صاحب کا بیان دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب جو ہے نا بڑے شہروں میں نہیں کریں گے. اب اس کا مطلب یہ پتہ نہیں ہے کہ دوڑ لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے. ویسے میرے پاس جو معلومات ہیں عامر صاحب، ان کے مطابق شہروں کا انتخاب کیا گیا ہے کہ 11 سے آنورڈ 14 تک انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے تنقید یہ کی ہے اسلام آباد اور لاہور میں جو ہو رہا ہے یعنی ضلعوں پہ کریں گے. تو سارا جو یہاں پہ پریشر تھا حکومت پہ تو وہ تو کیونکہ اسلام آباد میں اور اب اور تب ایک ایس سی او کی کانفرنس کا بہت بڑا پریشر ہے، اور ہم سب اللہ کرے کہ وہ اچھی ہو جائے کیونکہ اس کے اندر پاکستان کی بھی بہتری. تو یہ سوال ہے جس کے لیے گورنمنٹ کو بھی ضرورت پڑ جائے گی ان کی. دوسرا آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے کہ وہ جب پاس کرنی ہے تو اس کے ذریعے انہوں نے اپنی حکومت کو دوام دینا ہے. شاید اگلے 5 سال کا بھی انتظام کر کے جائیں گے، 10 سال کا بھی انتظام کر کے جائیں گے. وہ پورا جب کنٹرول کر لیں گے سسٹم اس آئینی ترمیم کے ذریعے، اگر انہوں نے کر لیا کہ پورا عدلیہ کنٹرول کر لے گی، گھر کی جب عدلیہ ہوگی، گھر کے جج ہوں گے، تو پھر پورے ملک کا نظام بھی ان کا ہی ہوگا نا. تو پہلے یہ ایک الیکشن کمشنر کی اور تھوڑی ملی بھگت سے ہی نہیں سنبھالا جا رہا، تو آگے کیا ہوگا؟ ایسے موقع پہ یہ جو کنفیوژنز ہیں تو اس کی وجہ سے اب یہ نہیں سمجھ آتا کہ ان کا نیکسٹ کیا ہوگا. ان کے حالات جتنے برے ہیں اس کے اندر ایک بڑے کنفیوزنگ میسیجز جو ہے نا پی ٹی اے، اور وہ مزید ڈبل ڈاؤن، اسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈبل ڈاؤن کرنا، کہ پہلے کل کی تقریر کے کنفیوژن نہیں، کامیڈی نہیں ختم ہو رہی تھی، ایڈ کر دیا اس میں آج جو انہوں نے ایک اور کی ہے. اور پھر جو کے پی میں جس طریقے سے وہاں پہ آپ دیکھیں مار کٹائی ہو رہی ہے، ہاتھا پائی ہو رہی ہے، پھر چیف منسٹر صاحب پبلک میٹنگ میں اور اسمبلی میں پارلیمنٹ میں ایک فرق ہونا چاہیے. وہاں پہ جو ساڈا ایتھے رکھ نعرے، چیف منسٹر صاحب ہاؤس کے اندر چیف منسٹر جو ہے نا وہ نعرے لگوا رہا ہے اور کراؤڈ بھی بیچ میں شامل ہو رہا ہے. او بھائی آپ کچھ تھوڑا سا جو ہے سمجھ لیں کہ تھڑے کے اوپر چوک کے اندر ایک اور تقریر ہوتی ہے، پارلیمان کے اندر اسمبلی فلور کے اوپر، خاص طور پہ جب آپ چیف منسٹر ہیں تو فرق کریں. تو ایک کیا میں سمجھ رہا ہوں کہ کامیڈی میں ان کا کئی چیزوں میں بڑا مدعا تھا، انہوں نے بڑی دلیری سے آگے یہ موومنٹ چلائی، مگر اس کا جو کلائمیکس ہوا ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہوا. لو آپ کلائمیکس کی بات کر رہے ہیں، وہ تو چڑھائی کی باتیں کر رہے ہیں. اگر کلائمیکس اچھا نہیں ہے عامر صاحب تو چڑھائی کے دعوے کس بات کی ہیں؟ یہ ہے کہ ابھی جب یہاں سے پہلے اس طرح دوڑ گئے تھے تو اب جو آئیں گے تو اب کس طریقے سے آئیں گے مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا. اگر یہاں پہ اب جو دعویٰ دینے کی بات کر رہے ہیں تو وہ کریڈیبلٹی گیپ ایک آ گیا ہے کہ جس طرح پہلے پہاڑیوں سے دوڑ کے بھاگ گئے ہیں، میں تو یہ سوچ رہی ہوں اس کے بعد عام آدمی وہ انہوں نے پروو کیا ہے پی ٹی آئی نے، انہوں نے ہر جگہ پہ ہر شہر میں مشکل ترین حالات میں انہوں نے لوگ اکٹھے کیے، ان کا ورکر کھڑا ہے. مگر یہ ان کے دعووں سے اس دفعہ پتہ نہیں وہ کیا متزلزل ان کا یہ کانفیڈنس ہوا یا نہیں ہوا، اس کا پتہ چل جائے گا. مگر اوورآل یہ ہے کہ یہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ
تلی ہوئی ہے, حکومتی پارٹیاں تلی ہوئی ہیں کہ اب جو میسج آ رہا ہے کہ انہوں نے آئینی ترمیم کرنی ہی ہے. ہاں اب یہ ضرور ہے کہ وہ ایک جے یو آئی کے پریشر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید ایس سی او کے بعد کی جائے, تھوڑی سی ڈائلیوٹیڈ ہوگی, ابھی پتہ نہیں کہ کتنی ڈائلیوٹیڈ ہوگی. آئینی عدالت بہرحال ہوگی یا ایک بینچ کی حد تک رکھا جائے گا, پھر اس کے اندر اور کیا کیا چیزیں ہوں گی, ابھی یہ ایک کنفیوژن ہے. مگر انہوں نے یہ کلیئرلی نکال لیا ہے کہ انہوں نے ہر صورت میں یہ کرنا ہے. اور اسی وجہ سے جس ایس سی او کی میٹنگ کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, گورنمنٹ یہ طے کر چکی ہے کہ پارلیمنٹ کے دونوں جو سیشنز ہیں وہ بلائے جائیں گے, مگر ایس سی او میٹنگ کے بعد ہوگا. اس گفتگو میں شامل کرتے ہیں ہمارے معزز مہمان کو بھی, سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جی عامر صاحب. جی مظہر دیکھ ہی رہے ہیں پی ٹی آئی کا بحران ان کا شدید ہو رہا ہے, مشکل ان کے لیے حالات ہیں, مگر ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کے جو یہ تماشے اور یہ علی امین گنڈا پور کی آج جو تقریر, کل کی تقریر, پھر آج کی تقریر, کیا کیسے دیکھتے ہیں, واٹ از گوئنگ آن؟ شکریہ عامر و ثروت. دیکھیے پی ٹی آئی, میں کافی عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر میں پچھلے 1.5-2 سال میں پی ٹی آئی کی ایز این اپوزیشن پارٹی پرفارمنس دیکھوں تو وہ ایک موومنٹ کو بلڈ نہیں کر پا رہے. جو ایک مزاحمتی تحریک ہے وہ چلا نہیں پا رہے. وہ ہوتے ہیں, ایک مظاہرہ ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے, ایک دھرنا ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے, لیکن ایک جو پارٹی لائن ہوتی ہے کہ اس تاریخ کو ہم یہ کریں گے, یوں ایک تحریکیں جس طرح بلڈ اپ ہوتی ہیں, تو وہ مجھے اس میں بہت زیادہ کمی نظر آ رہی ہے. اور ساتھ میں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یکایک کوئی ایک لیڈر آتا ہے اور وہ ایک دم ہائی پروفائل لیڈر بن جاتا ہے اور پھر یکایک غائب ہو جاتا ہے, سین سے غائب ہو جاتا ہے. اس کو ایک دم سے کرونا ہو جاتا ہے, اللہ صحت ان کو دے شیر افضل صاحب کو, مگر وہ کرونا لمبا ہی ہوتا جا رہا ہے تو لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے کئی دفعہ. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک بہت ہی ڈس جوائنٹڈ سی موومنٹ نظر آتی ہے اور کافی ڈس آرگنائز بھی نظر آتی ہے کہ آپ کا پلان اے کیا ہے, پلان بی کیا ہے. اب اگر آپ علی امین گنڈا پور صاحب کی پرفارمنس دیکھ لیں تو وہ خیبر پختونخوا, ٹھیک ہے انہوں نے جو کہا تھا وہ پہنچ تو گئے, لیکن اس کے بعد پھر چھپ کیوں گئے؟ وہ چلے جاتے, کیا ہوتا؟ آپ ڈی چوک کی طرف بڑھتے, نہیں بڑھنے دیا جاتا, گرفتار کر لیا جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ آپ سارے اپنے ورکرز کو ادھر چھوڑ کے آپ چلے گئے, چھپ کر واپس پہنچ گئے کے پی میں, اور پھر جا کے اسمبلی میں پہنچ گئے, اور اس کے بعد وداؤٹ ریئلائزنگ کہ آپ کا 1000 سے زیادہ ورکرز گرفتار ہے تو آپ چلے گئے. تو پھر یہ کون سی آپ نے تیر کیا مارا ہے اس میں؟ سارے وقت میں آپ کی پارٹی کے لیڈرز جو ہے وہ یہ کہتے رہے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے, انہیں لاپتہ کر دیا گیا ہے, انہیں نظر بند کر دیا گیا ہے, اور آخر میں وہی لیڈر آ کے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ڈینائی کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جی میں تو اس سے چھپ کر یہاں پہنچ گیا ہوں. جب آپ ایک جلوس لے کے آپ جا رہے ہیں تو ظاہر ہے ادھر لوگ لڑ رہے ہیں, مارے کھا رہے ہیں, گرفتار ہو رہے ہیں, ان پہ دہشت گردی کے مقدمات قائم ہو گئے ہیں, وہ دہشت گردی کے مقدمات فیس کر رہے ہیں اب, اور آپ واپس جا کے آپ جو ہے اپنے صوبے میں جا کے آپ بیٹھ گئے. نہیں بیٹھ, اور مظہر پھر کامیڈی اس کے اندر یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بے بسی کی اپنی وہاں بتائی کہ اپنے ہی صوبے میں ان کے افسران کتنے ڈرے ہوئے ہیں, ان کے وہ اپنے چیف منسٹر کو پروٹیکشن نہیں دے پا رہے اور کہہ رہے ہیں کسی سے ہمارا ذکر نہ کیجیے گا, اور وہ جو 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر کا جو روٹ ہونا چاہیے پشاور پہنچنے کا وہ 800-900 کے پتہ نہیں کہاں سے ہو کے جاتے ہیں. اور ایک طرف ایک بے بسی کا منظر پیش کرنا اور ساتھ میں ایک دلیری کا بھی جو ہے نا, یہ متضاد بات تو یہ ہے کہ جی ہم دوبارہ دعویٰ دے دیں گے اور آئی جی کو ریزائن کرے ورنہ میں دوبارہ آ رہا ہوں. دیکھیے اس میں بیسک جو فلا نظر آتا ہے وہ یہ کہ علی امین گنڈا پور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, اس صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اب پی ٹی آئی کی اپنی آرگنائزیشن بھی تو ہے نا خیبر پختونخوا میں, تو اس آرگنائزیشن کا کوئی سربراہ بھی ہوگا نا. اس آرگنائزیشن کو آپ یہ ساری کام کرنے دیں, آپ ایز اے چیف منسٹر اپنے صوبے کو سنبھالیں, اپنی پارٹی کی انٹرسٹ کو سنبھالیں,
آپ اس میں لوگوں کے لیے کام کریں. یہ کام جو ایجیٹیشن والا ہے, یہ کام جو جلوس والا ہے, یہ کام آپ پارٹی پہ چھوڑیں. پارٹی کے لیڈرز ان کو لے کے لیڈ کریں. دیر ہیز ٹو بی اے ڈفرنس بٹوین اے پارٹی اینڈ دا گورنمنٹ. گورنمنٹ ایک طرف ہوتی ہے, پارٹی دوسری طرف ہوتی ہے. پارٹی یہ ساری چیزیں کرتی ہے جو جلوس, مظاہرے, احتجاج, وفاقی حکومت سے ان کی شکایات, وفاقی حکومت کا جو ایگریشن ہے, جو ان کے ظلم و ستم ہے, وہ پارٹی ہینڈل کرتی ہے. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. تو علی امین گنڈاپور ایز اے چیف منسٹر بھی اور پھر ایز اے پارٹی بھی, تو الٹیمیٹلی پھر کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر آپ وہاں پہنچ کر آپ نے 1000 ورکر پکڑا کے آپ خود واپس آ گئے, اور ان ورکرز کو آپ نے چھوڑ دیا رحم و کرم پہ, جن کے اوپر انسداد دہشت گردی کے مقدمات قائم ہیں. اب جائیں نا آپ ان کو چھڑانے, اب جائیں نا آپ ان کو لینے, واپس لینے, ان کو رہا کروانے جائیں. تو یہ میرا خیال ہے یہ ہم نے فلا پی ٹی آئی کی اس موومنٹ میں کئی مرتبہ دیکھا ہے اور کئی جگہ پہ دیکھا ہے. اور ایسے موقع پہ مظہر میں ایک ٹاپک تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ کی اس پہ کرواؤں کہ آج کی جو سب سے بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ناظرین کو پتہ تو ہے مگر اس کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ میں چاہوں گا کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے دوبارہ الیکشن کمیشن کو لکھ دیا ہے خط کہ آپ جو ہے مخصوص نشستوں کے اوپر جلدی فیصلہ کریں. اس سے پہلے بھی یہ خط لکھا تھا, جس کے بعد پھر سپریم کورٹ کو الیکشن کمیشن نے یہ خط لکھا کہ جناب آپ نے پہلے بھی کلیریفیکیشن دی تھی مگر ہمیں مزید گائیڈ کریں کہ ہم پارلیمان کی سنیں یا آپ کی سنیں. ابھی اس کا وہاں پہ بینچ نہیں بنا کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک لڑائی مارکٹائی چل رہی ہے, وہاں بھی ایک بحران سا چل رہا ہے. اور اب یہاں پہ یہ آ گیا ہے کہ بہت بڑا گیمبل ہے میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کے لیے کہ اگر وہ یہ کرتے ہیں, کیونکہ مفروضہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کروا کے اس کے بعد آئینی ترمیم, کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے نمبر پورے نہیں ہیں, اگر اس طریقے سے مخصوص نشستیں لے کے وہ آئینی ترمیم کرواتے ہیں, کل کو اگر یہ ریورس بھی ہو گیا تو وہ کہیں گے جی فیٹ کمپلائی, ترمیم تو اب ہو گئی ہے نا, وہ تو ریورس نہیں ہو سکتی. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے پہلی چیز یہ کہ گورنمنٹ اس پوری صورتحال کو بہت ہی بری طرح مس ہینڈل کر رہی ہے. ایک طرف آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور ظاہر ہے ایک بہت ہی ہائی پروفائل کانفرنس ہونے والی ہے, ایسے موقع پہ پولیٹکس کو اور گورنمنٹ جو ہے چیزوں کو ڈیفیوز کرتی ہے, سچویشن کو نیچے لانے کی کوشش کرتی ہے, انگیج کرتی ہے. آپ ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے پولیٹیکل ٹیمپریچر بڑھے نہیں. یہ آج لکھنے کی کیا ضرورت ہے اسپیکر کو دوبارہ لکھنے کی؟ دوسری طرف آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم ہم شنگھائی کانفرنس کے بعد لائیں گے, تو بھائی آپ اعلان کر دیں کہ ہم آئینی ترمیم 26 تاریخ کے بعد لے کر آئیں گے, ویسے ہی ڈیفیوز ہو جائے. آپ اعلان کر دیں کہ آئینی عدالت جو بن رہی ہے اس کے سربراہ قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہوں گے, کر دیں, آج اعلان کر دیں, سچویشن ڈیفیوز ہو جائے گی. پولیٹیکل سچویشن گورنمنٹ ڈیفیوز نہیں کرنا چاہ رہی بلکہ ایسکلیٹ کر رہی ہے, بلکہ اور بڑھاوا دے رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہی موقع تھا کہ آپ پی ٹی ایم پر پابندی لگاتے, کیا یہی ٹائم تھا پی ٹی ایم پر پابندی لگانے کا؟ یہ جو اقدامات ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ حکومت ٹیمپریچر کو, پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے نہیں لا رہی بلکہ اس کو بڑھاوا دے رہی ہے. اس طرح کے واقعات آپ نے, ٹھیک ہے یہ جو کچھ بھی ہوا پچھلے 2-3 دن میں, آپ نے اسلام آباد پورا سیچ کر دیا تھا, اس سے پہلے ہی اگر آپ کچھ پولیٹیکل ایسے اقدامات کرتے تو سچویشن ویسی ہی ڈیفیوز ہو جاتی. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کی ہینڈلنگ آف دا سچویشن از ویری, مگر اس کو اگر آپ, جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ڈیسپریشن ہے, وہ کسی صورت میں بھی کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی کرنا پڑے, وہ حکومت اور اختیار نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں. وہ کلیئرلی یہ ایک چیز نظر آتی ہے کہ یہ طریقہ جو نکال رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ 63A کا فیصلہ آنے کے بعد بھی شاید نمبرز پورے نہیں ہو رہے ہیں, یا JUI جو ان کے قابو میں نہیں آ رہی, اگر وہ ان کی مرضی کی ترامیم نہیں لاتی تو وہ جو اس ترمیم کا مقصد ہے کنٹرول کرنا, اپنی حکومت کو دوام دینا, وہ نہیں ہو پاتا. تو یہ تو ان کی یہ وقت تک تو سمجھ آتی ہے, اس کے اندر اخلاقیات کو نکال دیں آپ. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں باقی انٹرنیشنل SCO کانفرنس, اس سے زیادہ وہ جو ہے نا اہم چیز ہو گئی ہے کہ اپنا گورنمنٹ اور اختیار بچانا. دیکھیں عامر, مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں انر کور میں تو یہ گفتگو ہو رہی ہوگی نا کہ جی یہ ترمیم پاس ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی.
فرض کریں آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یار نہیں ہو پا رہی، تو آپ اس کو نارمل سچویشن کو ڈیل کریں، آپ اس کو نارملی کریں. جو نئی شکل سپریم کورٹ کی آنے والی ہے 26 کے بعد، منصور علی شاہ ایز اے چیف جسٹس، تو منصور علی شاہ کوئی ایسے انسان تو نہیں ہیں کہ جن سے جو آپ کی نظر میں بالکل ہی کوئی پی سی او کے جج تو نہیں ہے وہ. بلاول نے ویسے جملہ شاید اس طرح کا کچھ کہا ہے کہ ان سے شاید سپریم کورٹ کنٹرول نہیں ہوگا، سم تھنگ ٹو دی افیکٹ. نہیں، یہ اب بلاول بھٹو فیصلہ کریں گے کہ سپریم کورٹ کس سے کنٹرول ہوگا اور کس سے نہیں ہوگا کنٹرول. یہ بلاول بھٹو فیصلہ کریں گے. بلاول بھٹو کو یا نواز شریف یا شہباز شریف، ان کو تو اس کو ایک نارمل چیز لینی چاہیے. ایک چیف جسٹس جا رہا ہے، دوسرا چیف جسٹس آ رہا ہے. سپریم کورٹ میں ہر خیالات کے ججز موجود ہوتے ہیں. اس میں آپ اس کو، میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہر محاذ پر گورنمنٹ کی ڈیسپریشن، گورنمنٹ کی فرسٹریشن اور گورنمنٹ کے غلط اقدامات چیزوں کو اور خراب کرتے جا رہے ہیں. اگر فرض کریں ان تمام تر کوششوں کے باوجود آئینی ترمیم نہیں ہو پاتی، پھر آپ کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو ایک ایسی امبیرسنگ، ایسی شرمندگی کی پوزیشن پہ لا کے آپ کھڑا کر دیں گے کہ آپ بالکل ایک ڈیسپریٹ نظر آئیں گے آپ کو. پھر لوگ آپ سے یہ سوال کریں گے کہ بھائی بہت کوششیں کر لی، یوں کر لیا، وہ کر لیا، کچھ نہیں ہوا. تو کیا اب آپ کا یہ ایتھیکل پوزیشنز اپنی دیکھیں کہ آپ ایک آئینی ترمیم نہیں لا سکے، نہیں پاس کر سکے، پھر آپ کہاں کھڑے رہیں گے؟ تو اس لیے اس کو اتنا ہوا کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اس ترمیم کو اتنا ہوا کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ہوتی ہے ہو جائے، کوشش کر لیں، نہیں ہوتی تو اس کو نارمل طریقے سے ڈیل کریں. مگر یہ ایک منطق جب انسان سوچتا ہے کہ لیڈ جو اس کو کر رہے ہیں ساری چیز کو، ساری ڈیبیٹ کو، وہ بلاول بارز میں جا کے اور پبلکلی ٹی وی پہ آ کے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، حالانکہ بڑے کم ہی لوگ ملے ہیں جو ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں. مگر منطق اس کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کو ایک لالی پاپ دیا گیا ہے کہ ان کو پرائم منسٹر شاید بنایا جائے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر انہوں نے پرائم منسٹر بننا ہے تو نون لیگ جو ہے، شہباز شریف ان کا ساتھ کیوں دیں گے اور باقی پارٹیاں کدھر جائیں گی؟ دیکھیں، اگر کہیں ذہن میں یہ ہے کہ آپ کہیں بیچ میں وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں اس کو، تو میرا خیال ہے یہ بلاول بھٹو کو انتظار کرنا چاہیے چند سال کا. چیزیں بالکل نارملائز ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، وہ زیادہ ان کے لیے بہتر موقع ہوگا. اس وقت سچویشن یہ کہ آج اگر میں بلاول بھٹو سے پوچھوں کہ آپ کا پی ٹی ایم پر پابندی کے بارے میں کیا موقف ہے، پیپلز پارٹی کے فرت اللہ بابر نے کنڈیم کیا ہے پی ٹی ایم کی پابندی کو. بہت سے پیپلز پارٹی کے لوگ انڈیویجولی اگر آپ ان سے گفتگو کریں تو وہ اس کو ایک غلط فیصلہ قرار دے رہے ہیں. بلاول بھٹو تو ذرا بتائیں کہ ان کا کیا موقف ہے پی ٹی ایم پر پابندی کے، کس طریقے سے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 70s میں نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی کے نتائج کیا نکلے تھے. تو آج اگر آپ اس کا حصہ بن رہے جا رہے ہیں اس پابندی کا، جو کہ میں سمجھتا ہوں اس کو بہت بہتر انداز میں ہینڈل کیا جا سکتا تھا. خیبر پختونخوا کی سچویشن کو سمجھیں ہمارے دوست. مجھے جو ایک لگتا ہے، مجھے تاثر صاحب ملتا ہے کہ اس 2.5 سال میں اتنے زیادہ پیپلز پارٹی، ان تمام جو کچھ ہوا ہے میڈیا کے حوالے سے، سول سوسائٹی کے حوالے سے، آئین اور قوانین کے حوالے سے کہ 90 دن کے الیکشن کو ڈیلے کروانا بلا بلا، کہ وہ اب اس سٹیج پہ ایک آ جاتا ہے کہ انسان اس کو پرواہ نہیں رہتی ہے اور وہ ڈبل ڈاؤن کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر جو ہے جہاں سیر وہاں سوا سیری ہو جائے. دیکھیے، یہ جو ہماری اس وقت رولنگ ایلیٹ ہے، ان سے یہ ضرور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. یہ جو اس وقت جو حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ان کے بس سے باہر چلی جائیں گی سچویشن. خاص طور پہ بلوچستان کی سچویشن کو سمجھیں، اس کو اس طریقے سے ہینڈل نہ کریں. اسی طرح خیبر پختونخوا میں آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ایک طرف آپ پی ٹی آئی سے لڑائی لڑ رہے ہیں،
اب دوسری طرف آپ پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے ایک اور کھول لیا ہے، چیپٹر کھول لیا ہے. تو آخر لے کہاں جانا چاہ رہے ہیں آپ اس صورتحال کو؟ آپ پاکستان کی سیاسی صورتحال کو کس نہج پر لے جانا چاہ رہے ہیں؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کو ماضی سے سبق سیکھ لیں کہ ماضی میں پابندیوں کے کوئی نتائج نکلے ہوں تو بتا دیں. اور وہ بھی ایک پولیٹیکل موومنٹ. مجھے ویسے لگتا ہے، شک پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کو اگر یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے اس کی پی ٹی ایم کی فی الحال کوئی الیکٹورل سٹرینتھ کوئی نہیں ہے. جو پہلی 1-2 سیٹیں ان کی منسلک لوگ ان سے جو ہے جیتے بھی تھے وہ بھی جا چکی ہوئی ہیں. یہ تو ان کو دوام دینے کی بھی مجھے کوشش لگتی ہے. یہی عامر، یہی ایگزیکٹلی یہی بات ہے. یہ کوئی ایک اس طریقے سے آپ چیزوں کو، آپ لوگوں کو کس طرف ڈھکیل رہے ہیں، کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں آپ پاکستان کی صورتحال کو. مجھے بڑا تعجب ہے کہ جو ہمارے سوچنے والے دماغ ہیں، جو ہماری سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جس میں مجھے سب سے حیرانگی پیپلز پارٹی کے رویے پہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھ ہی نہیں پا رہی کہ وہ کس طرف لے جا رہی ہے ملک کو. پیپلز پارٹی یہ سمجھ ہی نہیں پا رہی کہ اس طرح کے اقدامات سے وہ خود کہاں کھڑے ہوں گے اس میں. تو یہ جو میرا خیال ہے، اس صورتحال کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. نواز شریف صاحب کو اس صورتحال کو دیکھنے کی ضرورت ہے. زرداری صاحب کو اس صورتحال کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. ورنہ پھر آگے صورتحال ایسا نہ ہو کہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہ رہے. میں لاسٹلی چاہوں گا کہ ابھی جو صورتحال لگتی ہے، جو جے یو آئی کی وائبز آ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا مسودہ دے رہے ہیں، اور ابھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم آئینی اصلاحات کے حق میں بھی ہیں، اور آئینی عدالت کے متعلق بڑے ان کے مبہم سے جو ہے نا پیغامات آ رہے ہیں کہ ہیں بھی ہیں نہیں بھی ہیں، کیا اس کی وہ ہے چیزیں. تو مگر لارجلی اگر وہ بالکل ڈائلیوٹڈ ہوں گی تو پھر گورنمنٹ کا مقصد پورا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے یہ مخصوص نشستوں والا کام کرنا چاہ رہے ہیں. جے یو آئی کو اس سیناریو میں آپ کھڑا ہوا ہوتا دیکھ رہے ہیں یا وہ الٹیمیٹلی لیٹ جائیں گے؟ دیکھیے جے یو آئی کا جو ایشو ہے، ظاہر ہے جے یو آئی کو اتنی انگیج کر لیا، عین ممکن ہے کہ جے یو آئی لاسٹ منٹ میں اس طرف چلی جائے، جے یو آئی کی کچھ امینڈمنٹس کو یہ انکارپوریٹ کر لیں اور جے یو آئی کی سپورٹ حاصل کر لیں. لیکن اگر جے یو آئی کا اپنا پرابلم یہ ہے کہ جے یو آئی پولیٹیکلی، جے یو آئی کا کلیش بنتا ہے پی ٹی آئی سے. اگر پی ٹی آئی ان کو ایڈجسٹ کر رہی ہے جے یو آئی کو آئندہ کے لیے، تو میرا خیال ہے پھر مولانا فضل الرحمان اس سے الگ ہی رہیں گے، نہ سپورٹ میں جائیں گے نہ اگینسٹ جائیں گے. میرا خیال ہے ایبسٹین کریں گے. بہت بہت شکریہ مظہر آپ کے ٹائم دینے کا. بہت شکریہ. مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لے لیتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے جے یو آئی فے کے حوالے سے جو عامر صاحب نے گفتگو کی ہے اس کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے. کچھ مزید اہم سوالات ہیں اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی، عامر صاحب کا تجزیہ شامل کریں گے، اور جو عدالتی معاملات ہیں اس کے اوپر بھی ذرا مفصل گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. عدالتی معاملات کے اوپر اور آئینی ترامیم کا جو مسودہ ہے اس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. بریک سے پہلے جس طرح سے عامر صاحب نے ذکر کیا جے یو آئی فے کے حوالے سے، آئینی مسودے کے حوالے سے، ترامیم کے حوالے سے، تو اسی پہ جے یو آئی فے کا ہی اپنا موقف ہم جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بھی موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور عدالتی معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اپنے جو سینئر کورسپونڈنٹ ہے، کورٹ کو بڑے اچھے سے کور کرتے ہیں، ثاقب بشیر، وہ بھی موجود ہیں. ثاقب شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جی میں ثاقب آپ کی اجازت سے سینیٹر صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا. سینیٹر صاحب، حکومتی پارٹی خاص طور پہ نون لیگ بہت زیادہ وہ پورا اعتماد لگتے ہیں کہ جی ہمارے معاملات جے یو آئی سے طے ہو گئے ہیں. میں آپ کی پارٹی کے رہنماؤں کی بات سن رہا تھا تو وہ ان کے کلیئرلی وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم کوئی بھی چیز جو کہ عوامی مفاد میں اور بنیادی حقوق کے حوالے سے منافی اس کے ہوگی وہ نہیں کریں گے. تو اس وقت سچویشن یہ مسودوں کے ایکسچینج کی کہاں کیا ہے، سٹیٹس کیا ہے آپ کا؟ دیکھیے بالکل اسی طرح سے بات ہے کہ جہاں پہ لوگوں کی رائٹس کی بات آئے گی وہاں پہ جو نا وہ ہم کوئی دوست اور کوئی ووٹ دینا چاہیں اس پہ تو دے لیں.
ہماری ایک اپنی جو نا حدودات ہیں، ہمیں تمام بہت احترام ہے، بلاول صاحب کا بھی ہمیں بہت احترام ہے، ان کے دوستوں کا بھی، میاں نواز شریف کا، میاں شہباز شریف کا، یا باقی جتنے بھی دوست ہیں، مگر اس کے باوجود جو ہے نا جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس پہ کوئی کمپرومائز کی بات آئے گی تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ آئینی عدالت پہ سر آپ کی جو اس وقت جو سوچ ہے، کیا وہ علیحدہ ہونی چاہیے یا سپریم کورٹ کے اندر ہی موجود ایک بینچ بنا لیا جائے؟ اللہ پاک کریں گے بہتری آئے گی۔ میرا خیال ہے جے یو آئی کی سوچ سے جو ہے نا زیادہ دور سے اتفاق کریں گے۔ کل تک ٹھہر جائیے کہ مولانا صاحب آ جائیں، جو باتیں وہ کریں گے پارٹی ہیڈ کے طور پہ وہ زیادہ مناسب ہوں گی، اس میں زیادہ وزن ہوگا، تو کل تک اس بات کو روک ایک ایشو بیچ میں آ جاتا ہے کہ یہ اگر 63A کا کیونکہ فیصلہ اب آ چکا ہوا ہے اور کوئی ایسی سچویشن آتی ہے کہ آپ کے علاوہ ساتھ میں کچھ وہاں پہ لوگوں کو منحرف لوگ بھی شامل کر کے یہ پاس کروائی جائے اگر ترمیم، تو پھر آپ لوگوں کی کیا پوزیشن ہوگی؟ تو ہم کم از کم اس گناہ کی شریک نہیں ہوں گے نا، یہ تو فائدہ ہو جائے گا۔ باقی تو ظاہر ہے جو جتنا لوگوں نے ہمیں ووٹ کیا ہے یا جتنا ہماری طاقت ہے ہم اپنی اسی کے لیے جواب دیں نا، اور جتنی ہماری سکت ہے ہم اس کے لیے جواب دیں۔ تو دیکھیے جے یو آئی کے 8 اور 5 یہ ممبرز ہیں، 8 جو ہے وہ نیشنل اسمبلی، وہ شک اس لیے پڑ جاتا ہے ہمیں کہ وہ کیونکہ آپ کے ساتھ لگتا ہے مجھے کہ اگر آپ بہت اس کو ڈائلیوٹ کر رہے ہیں تو ان کو جو ترمیم کا مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ تو یہ جو اسپیکر صاحب کا آج خط آیا ہے کہ انہوں نے کہا جی جے یو آئی کو بائی پاس کر کے ہی یہ بندے پورے ہو جائیں، مخصوص نشستیں مل جائیں، تو اس کے پیچھے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے وہ ان کی اسٹریٹجی ہے، وہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے طور پہ ایک ترمیم اگر لا رہے ہیں تو اس کے لیے اپنی کوشش کر لیں۔ وہ جیسا اگر وہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ اس ترمیم کے ساتھ یا ان امینڈمنٹس کے ساتھ جو ہے نا وہ ملک و قوم کی خدمت کریں گے تو وہ ان کا حق ہے کہ اس کے لیے جس طرح سے نہیں مطلب قانونی طریقے سے جو بندے پورے کر لیں اور لوگوں کو اپنا ہم خیال بنائیں۔ میں بطور سینئر وکیل آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کیونکہ پہلے خط سپریم کورٹ میں ان سے اتفاق نہیں کرتا اسپیکر صاحب سے۔ اسپیکر صاحب کا حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے خط و کتابت کریں۔ اسپیکر کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہوتا ہے، اسپیکر جو ہے وہ کسی پارٹی کی نمائندگی نہیں کرتا۔ کوئی جا کے ان کے پاس جا کے اگر وہ یہ کہے کہ جی وہ کسی قانون کے مطابق جو ہے نا ان کا حق وہ نہیں کیا ہوا تو اس کا راستہ عدالتیں ہوتی ہیں، اس کا راستہ جو ہے وہ اسپیکر صاحب نہیں ہوتے ہیں۔ ان کی خط و کتابت میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے زیادہ اچھی نہیں ہے، زیادہ مناسب نہیں۔ جی بس لاسٹلی کہ یہ جو ایک الزام لگتا ہے کہ کسی ایک پرسن سپیسیفک یہ چیزیں کی جا رہی ہیں، آپ کی پارٹی کا اس پہ کیا سٹانس ہے؟ ہم اصول کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں اور کسی پرسن اسپیسیفک جو ہے نا وہ کسی کو جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہتے کہ کسی کے لیے آئینی ترمیم آئے۔ صحیح، تو اس کو ہم مد نظر رکھ کے جو ہے نا وہ بات کو یہ ایک میجر نقطہ ہے جو میں اس لیے کل کا انتظار کریں گے کہ مولانا جب جس طرح آپ نے فرمایا کہ خود اعلان کریں گے، اسی لیے میں انسسٹ نہیں کر رہا کہ شاید آپ اس سے پہلے کوئی ہمیں خبر نہیں دینا چاہتے، تو مناسب بات لگتی ہے۔ جی جی یہ بات مولانا صاحب کے منہ سے اچھی بہت بہت شکریہ سینٹر صاحب آپ کے ٹائم دینے کا۔ چیزیں کلیئر ہوگی۔ بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب ذرا ترامیم کے حوالے سے میں ثاقب معاف کیجیے گا آپ کو انتظار کروایا، میں چاہ رہا ہوں ذرا یہ کنکلیوڈ کر دیں، خاص طور پہ یہ جو مخصوص نشستوں والا اس کی قانونی حیثیت، جس طرح میں نے کہا کہ وہ پہلے خط لکھ چکے ہیں کہ ہمیں گائیڈ کریں سپریم کورٹ کو، تو اب یہ دوبارہ اگر یہ کر دیتے ہیں تو کتنا کہ بڑا چیف الیکشن کمشنر کے لیے یہ گیمبل ہے، جو ہے نا کہ رسک لینا، کنٹیمپٹ بھی لگ سکتی ہے۔ بالکل کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے۔ سپریم کورٹ پہلے فیصلہ دیا 12 جولائی کو، پھر ایک وضاحتی نوٹ دیا، ابھی نظر ثانی جو ہے فکس ہونی ہے، بڑا کلیئر فیصلہ ہے، اور اس وضاحتی نوٹ میں بھی یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ اس معاملے کو خود جو ہے لٹکا رہے ہیں۔ اب جو اسپیکر ہیں ان کا جو خط ہے، اس خط کے پیچھے وہ الیکشن ایکٹ میں ایک ترمیم ہے
یہ ایک ایسا ایک ٹرینڈ ہے جس طرح کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ آپ اس طرح اگر کریں گے تو یہ تو پھر سپریم کورٹ کو بند کر دیں, مطلب وہ جو آئینی عدالت ہے اس کا فیصلہ وہ تو پھر غیر مؤثر ہو گیا کہ ایک سادہ قانون سازی کے ذریعے اس کا ماضی سے اطلاق کر کے سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر کر رہے ہیں. یہی حکومت جب 63A کا فیصلہ آیا تو اس کو بہت آئین اور قانون کے مطابق کہہ رہی ہے, اور کہہ رہی ہے سپریم کورٹ نے بہت بڑا فیصلہ دیا اور ان 5 ججز نے دیا ہے. جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ نے دیا ہے, اس کو وہ مان نہیں رہے اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک غیر آئینی جو وہ فیصلہ ہے اور ہم یہ جو نشستیں ہیں وہ ہمیں دی جائیں. اب الیکشن کمیشن درمیان میں ہے, میرا نہیں خیال کہ الیکشن کمیشن کسی صورت بھی یہ نشستیں جو ہے کمیشن پہ آپ اتنی زیادہ پلیز کانفیڈنس نہ دکھائیں, اس سے بہت بہت بڑا کچھ وہ کر چکے ہیں. مفروضہ یہ ہے کہ وہ یہ اس خط کی روشنی میں جو ہے نا یہ سیٹیں دے دیں گے, اور وہ اس کے بعد اگر وہ انہوں نے آئینی ترمیم ان سیٹوں کے ذریعے پاس کر لی, کل کو اگر سپریم کورٹ اس کو ریورس بھی کر دے تو یہ ایک سوال پھر آ جائے گا کہ دیکھیں نا اب تو وہ آئینی ترمیم تو پاس ہو چکی ہے. جس طرح پہلے سینٹ کے الیکشن کے اوپر بھی یہ بات ہوتی تھی, صدر کے الیکشن کے اوپر بھی یہ بات تھی کہ نامکمل ہے کیونکہ کے پی کی اسمبلی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو ہو رہا تھا وہ تو ہو گیا. تو یہ سوچ نظر آتی ہے, اس کی کیا قانونی آئینی حیثیت ہوگی. عدالت جو ہے اگر اس طرح کے فیصلے سے کوئی ترمیم ہو جاتی ہے, کیا اس کی قانونی آئینی حیثیت ہوگی؟ اس معاملے میں بہت بڑا بحران جنم لے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی کنٹروورشل جو نشستیں ہیں ان کو لے کر اگر قانون سازی ہو گئی, معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا, تو ایک طرف جو پاکستان بار کونسل میں فاروق ایچ نائک صاحب وائس چیئرمین ہیں وہ تو ساری ترامیم اور سب کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن دوسری جانب ایک بڑی وکلا کی کمیونٹی جو ہے وہ آئینی عدالت کے بھی اور جو جوڈیشل پیکج ہے اس کے خلاف ہے. تو اس طرح تو کیا گیا, میرا خیال میں اس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا, یہ کنٹروورشل ہو جائے گا اور ایک نیا بحران جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے. اور ایسی صورتحال ہوگی کہ گورنمنٹ اپنی ایک آئینی عدالت بنا کے بیٹھی ہوئی ہوگی اور ایک سپریم کورٹ ہوگی, اور کچھ لوگ سپریم کورٹ کو سپورٹ کر رہے ہوں گے اور حکومتی سائڈ جو ہے وہ آئینی عدالت. معاملہ یہ کلیریفائی, بحران تو وہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. میں نے کہا نا ان کو ہر صورت میں اختیار کو اپنے کو دوام دینا ہے اور قابو میں رکھنا ہے. یہاں پہ سوال یہ آ جاتا ہے کہ یہ معاملہ بڑی ایزیلی حل ہو سکتا تھا کہ اگر یہ اس کی ریویژن ہو جاتی ہے, اس کا فیصلہ آ جاتا یا امپلیمنٹیشن ہو جاتی. وہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جو منصور علی شاہ صاحب اس کمیٹی میں نہیں بیٹھتے جس نے وہ بینچ بنا نہیں رہے, اس معاملے کو ٹلوا رہے ہیں. حالانکہ کل ہی چیف جسٹس کا ذکر تھا بیان کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی عمل درآمد بہت زیادہ ضروری ہے. جی بالکل, وہ کہہ تو رہے ہیں لیکن الیکشن کمیشن سر عام اس کی جو وہ عمل درآمد نہیں کر رہا, اور الیکشن کمیشن اس کے حوالے سے نظر ثانی بھی دائر کی, وضاحتی نوٹ کے اوپر ایک دوبارہ سے ایک درخواست جو ہے وہ دائر کر دی. یہ پوزیشن ہے. اور پچھلے دنوں ایک کیس میں جیسے جمال خان مندوخیل نے یہ کہا تھا لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے تناظر میں کہ ان کو خود نوٹیفیکیشن نہیں کرنا چاہیے تھا, جو الیکشن کمیشن کا کام تھا وہ الیکشن کمیشن کو کنٹیمپٹ میں بلا لیتے. تو یہ کنٹیمپٹ والا رستہ بہرحال ابھی بھی سپریم کورٹ کے پاس ہے, اور پی ٹی آئی کی ایک جو درخواست ہے وہ کنٹیمپٹ کی اور امپلیمنٹیشن کی وہ سپریم کورٹ کے پاس پڑی ہوئی ہے. بنتا تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ اس بینچ کو بٹھائے اور اس کے بعد, کیونکہ 8 ججز نہیں بیٹھ کر وہ سننا ہے, کیونکہ 8 ججز کا ہی فیصلہ ہے, تو اس کو امپلیمنٹیشن کم سے کم اس کی ہونی چاہیے. اتنا بڑا بحران اور اتنی بڑی سچویشن جو ہے وہ ٹینس ہو سکتی ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس پر اگر گیا تو اس کو کنٹیمپٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی وقت بھی ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ عامر صاحب, تھینک سو مچ. ثاقب بشیر ہمارے ساتھ موجود تھے. ثاقب, آپ کے وقت کے لیے بے حد شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.